बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ताहिर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक ZTS। आज की जो मेरी वीडियो है वो एजुकेशन के टॉपिक्स के हवाले से है और उन उसातिज़ा के लिए जो अपना लेसन जो है वो आसानी से बच्चों तक सिखाना चाहते हैं, तो उनको एक अमल करना पड़ेगा जो कि हमारी एजुकेशन फील्ड में उसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग, यानी पढ़ाने का एक तरीका है जिसको डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं, यानी मुज़ाहरा कहते हैं। मुज़ाहरा एक अमल का नाम है जिसको आपने करके दिखाना होता है और ये कोई तदरीसी अमल वो लिखने वाला नहीं होता, यानी बग़ैर किताब के, बग़ैर कॉपी रजिस्टर के इसको आपने सिर्फ करके दिखाना होता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 4 चीज़ें जो हैं वो नोट करवाने जा रहा हूँ। पहली चीज़ कि ये डिमॉन्स्ट्रेशन होते क्या है, यानी मुज़ाहरा क्या होता है, फिर इसको एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम, फिर इसका तरीक़ाकार क्या होता है और इसके फ़वाइद क्या हैं। तो आते हैं सबसे पहले इसकी तारुफ़ की तरफ। और तारफ़ी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेशन या मुज़ाहरा एक ऐसा अमल होता है जिसमें जो मुअल्लिम होता है, यानी उस्ताद जो होता है, वो बच्चों को चार्ट्स की मदद से, मॉडल की मदद से या ख़ुद अमल करके किसी भी चीज़ का जो है वो वज़ाहत करता है, या बच्चों को जो है वो मुख्तलिफ़ अमल से मराइल जो है वो सिखाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन। यानी आपने चार्ट्स का सहारा लेना होता है या मॉडल का सहारा लेना होता है या ख़ुद जो है वो कोई अमल आप करके जो है वो सिखा सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, मुज़ाहरा कहते हैं, यानी डिमॉन्स्ट्रेशन। उसके बाद कि हम इसको कैसे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मसलन अगर आप किसी भी चीज़ को सिखाने लगते हैं, यानी आप कोई भी जो है वो चीज़ सिखाने जा रहे हैं, तो मुज़ाहरा एक ऐसा अमल है जो सीखने वालों को जो है वो तवज्जो करने पर खींच लेता है, यानी वो मजबूर हो जाते हैं कि गौर फिक्र करने पे, यानी तवज्जो करने पे। मुज़ाहरा एक ऐसा स्टेप होता है, ये एक ऐसा अमल होता है। और ये इसकी जो मिसाल हम ये कह सकते हैं कि मसलन गाड़ी की मिसाल है। गाड़ी का टायर बदलने से लेकर आप खाना पकाने तक की जो चीज़ें हैं उनको आप मुज़ाहरे के तौर पे, मिसाल के तौर पे ले सकते हैं। मुज़ाहरा जो है वो एक ऐसा अमल है जिसमें किताब पढ़ाने से या कॉपी पे लिखने से या रजिस्टर पे लिखने के जो है वो बग़ैर होता है। ये एक ऐसा तदरीसी अमल होता है ये जिस सिर्फ सुनने पर जो है वो मुनस्सिर होता है और देखने और सुनने पर इसको जो है वो लिया जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसको सिर्फ ज़बानी जो है वो सुनने पर ही किया जा रहा होता है, देखने के यहाँ पे इसके स्टेप नहीं होते हैं। तो सुनने का जब आप मुज़ाहरा कर रहे होते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चे का जो ज़हन है वो कुछ चीज़ जो है वो खाके को, यानी तस्वीर को जिसके बारे में भी मुज़ाहरा किया जा रहा होता है, उसको वो अपने ज़हन में जो है वो एक खाके के तौर पर ले लेते हैं, एक नक्श बना लेते हैं। और इस नक्श का बन जाना ज़हन के अंदर, या खाके का बन जाना, या एक ख़्याल का आ जाना, वो एक उस्ताद के लिए बहुत अहम होता है। और फ़ायदा इसका ये होता है कि जब उस्ताद उस चीज़ के बारे में बता रहा होता है, बच्चे का ज़हन पहले ही उसके अंदर जो है वो खाका बन चुका होता है, तो फिर वो चीज़ समझाने पे या बच्चे को सीखने पे बहुत जो है वो आसानी हो जाती है, और उस्ताद को भी समझाने पे बहुत जो है वो आसानी हो जाती है, और फिर उसको वो महसूस कर सकता है। जो चीज़ लिखने पे, पढ़ाने पे जो है वो काफ़ी टाइम लग सकता हो, मुज़ाहरा करने से आप उसको बहुत ही कम वक्त में आसानी से समझा सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए असातिज़ा कराम को कि वो चीज़ को मुज़ाहरे के तौर पर जो है वो समझाएं, और इससे उनको जो है वो बेहतर रिज़ल्ट मिल सकता होता है। मुज़ाहरा जो है वो एक तदरीसी तरीक़ा के तौर पे अगर हम देखते हैं तो ये आम जो रिवायती तरीक़ा तदरीस होते हैं उनसे उनका ये बहुत ही अच्छा नेमोल बदल होता है। यानी आप आम रिवायती तरीक़ों से थक चुके होते हैं, रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा होता, तो फिर आप उनके नेमोल बदल के तौर पे मुज़ाहरा जो है वो अगर करते हैं तो उससे आप रिज़ल्ट जो है वो आसानी से ले सकते हैं। मुज़ाहरे की 2 किस्में होती हैं। मुज़ाहरा जो है वो आप इनफरादी तौर पर भी करते हैं और मजमूई तौर पर भी। इनफरादी तौर पर ये होता है कि जो उस्ताद होता है सिर्फ वो ही बोल रहा होता है और वही उस चीज़ की वज़ाहत कर रहा होता है चार्ट्स की मदद से या मॉडल की मदद से, और बाकी जो होते हैं बच्चे, यानी होते हैं सीखने वाले होते हैं, वो उसको सिर्फ सुन रहे होते हैं। तो इसको कहते हैं इनफरादी मुज़ाहरा, यानी इंडिविजुअल डिमॉन्स्ट्रेशंस।
اور دوسری اس کی قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مجموعی مظاہرہ، جس میں ہم خود جو ہے وہ استاد یا صرف طالب علموں کا گروہ بنا کے 4-5 لوگ یا جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے، یا ان کے ساتھ طالب علموں کے ساتھ بھی مل کر ہم کوئی بھی چیز جو ہے وہ مظاہراتی طور پہ سیکھتے ہیں، تو وہ ہمارا مجموعی جو ہے مظاہرہ کہلاتا ہے۔ دونوں کی جو ہے وہ اہمیت ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ ہے اس کی مجموعی کی، جس میں آپ بچوں کو بھی ساتھ ملا لیں، کوئی بھی چیز سیکھنا چاہتے ہیں بچے یا آپ ان کو سکھانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سب تک رزلٹ اچھا مل جائے اور چیز جو ہے وہ جلدی ان کے سمجھ میں آ جائے، تو وہ ہے مجموعی مظاہرہ کرنا۔ انفرادی میں صرف آپ جو ہے وہ سننے کی حد تک ہوتے ہیں، لیکن اس میں خاص رزلٹ ملنے کا بھی جو ہے وہ کم چانس ہوتا ہے، لیکن مجموعی جو مظاہرہ ہے اس کی بہت فوائد ہوتے ہیں۔ دوسرا جو ہم نے بتایا تھا کہ مظاہرے کی مثال کیا ہو سکتی ہے، مظاہرے کی مثال کے طور پر جب آپ بچوں کو کچھ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ایک ٹاپک آ جاتا ہے پودے کی زندگی کے بارے میں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، بچوں سے ہی اس کا مظاہرہ کروانا ہے، بچوں کے ذمہ لگا دینا ہے کہ آپ جائیں اور وہاں ایک پودے کا بیج لے کر اس کو جو ہے وہ کاشت کریں، پھر اس کو آپ نے ذمہ لگانا ہے کہ آپ نے پورا ہفتہ اس کی جو نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، یعنی گروتھ یعنی بڑھوتری ہو رہی ہوتی ہے، اس کو نوٹ کرنا ہے۔ تو بچہ اس میں ایک کش میں لگ جائے گا، دلچسپی میں لگ جائے گا، اس کو ایک شوق پیدا ہو جائے گا کہ میں نے ڈیلی جو بیج بویا تھا وہ پودا جو ہے وہ بنا ہے، تو اس کو بڑھوتری کیسے ہو رہی ہے وہ نوٹ کرنے پہ لگ جائے گا۔ اسکول سے جائے گا یا جہاں سے بھی جائے گا تو پہلے وہ اسی پہ فوکس کرے گا کہ جو چیز جو بڑھ رہی تھی، پودا جو پیدا ہوا تھا وہ اب کیسا بنا کھڑا ہے اور اس کی نشو و نما کیسے ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک شوق جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا، اور یہ ایک بہت ہی اہم مثال ہے کہ اگر آپ یہ بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ پودا لگا کر اس کو 7 دن کی بڑھوتری آپ نے نوٹ کرنی ہے، تو اس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچے کے اندر اس مظاہرے سے سائنسی جو کیا کہتے ہیں کہ مراحل ہوتے ہیں سیکھنے کے، ان کی جو صلاحیت ہے وہ زیادہ پیدا ہو سکتی ہے، بچہ سائنسی طریقہ کار کے طور پر کسی چیز کو نوٹ کرنے کے جو ہے وہ قابل ہو جائے۔ اور جب آپ نے اس کو مظاہرہ 7 دن کا ذمہ لگایا ہوتا تو 7 دن کا وہ مظاہرہ اس نے نوٹ کیا ہوتا ہے اور اپنے ہی ذہن میں نوٹ کیا ہوتا ہے، تو پھر آپ کے اندر کیونکہ اس کے جو پودے کی نشو و نما ہوتی ہے اس کے بارے میں سارا پتہ ہوتا ہے، تو آپ نے بچے سے آخری مرحلہ جو اس کا مظاہرے کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسے سوال اور جوابات کرنے ہیں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بیج کیسے بویا تھا، اور وہ جو پودا کیسے جو ہے وہ زمین سے نکلا، پھر اس کی اگلے دن کیسی جو ہے وہ بڑھوتری تھی، اس کا کلر کیسا تھا، پھر آپ نے پانی لگایا ہوگا تو اس سے پھر اس کو کیا رزلٹ ملا، تو وہ ساری چیزیں آپ کے سوال ہوں گے اور بچہ اس کے بارے میں جواب دے گا، جو کہ کوئی جو ہے وہ لکھنے پڑھنے والا نہیں ہوگا، صرف ایک ذہنی تصور میں جو اس نے وہاں پہ دیکھا ہوگا وہی آپ کو بتائے گا۔ تو یہ ایک مظاہرے کی بہت اچھی مثال ہے، اس کی اور بھی بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے اچھی مثال یہ ہے، اس میں سائنسی طور پر بچے کے اندر ایک سکل پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی عمل آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم آتے ہیں اس کے تیسرے سٹیپ یعنی طریقہ کار کے طور پر۔ طریقہ کار میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے مظاہرے کی 3 قسمیں بنا لینی ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ مظاہرہ اور اس کی آپ نے وضاحت کرنی ہوتی ہے، اور پھر آپ نے طلباء کی کارکردگی اور استاد کی نگرانی میں اس کو لینا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مکمل اس کا تفصیلی جائزہ لینا ہوتا ہے۔ تو پہلے تو آپ نے مظاہرے کے جو طریقہ کار ہے اس کی قسم میں حصے میں آئیں، پہلے حصے میں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کو اس کی وضاحت کرنی ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں آپ مظاہرہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اچھی طرح وضاحت کر کے دیں، بچہ سن لے گا اور اس کے ذہن میں خاکہ بن جائے گا، پھر وہ اس کو عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر آپ مجموعی مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ طلباء کی کارکردگی کو اور آپ اپنی نگرانی میں یہ سارا عمل کرنا چاہتے ہیں تو ایک مجموعی جو کیا کہتے ہیں مظاہرہ کریں گے۔ جو بھی آپ کسی چیز کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں بائی چارٹس، ماڈل یا خود عمل کر کے، تو اس میں آپ نے سب بچوں کو اپنے ساتھ ملا لینا ہے اور اس کے بارے میں لمحہ بہ لمحہ جو چیزیں ہیں وہ نوٹ کرتے جانا ہے اور اسی کو زبانیں جو ہے وہ بتاتے جانا ہے۔ تو اس طرح پھر وہ سارا عمل طلباء کی کارکردگی میں بھی آ جاتا ہے، اور آپ کیونکہ ساتھ کروا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی نگرانی بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ اس کی دوسرا حصہ ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے جو ہے وہ تفصیلی جائزہ لینا ہوتا ہے۔ تفصیلی جائزے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم نے جو مظاہرہ کیا اس کے نتائج جو ہیں وہ
کامیابی کی طرف گئے ہیں یا ناکامی کی طرف گئے ہیں. یعنی آپ ایک چیز کو وضاحت کرنا چاہتے ہیں اور جب آپ وضاحت کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ مکمل کر لیتے ہیں اور چیز کو اچھی طرح ان کے ذہن میں نقش کروا کے سمجھا لیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا وہ مظاہرہ جو ہے وہ مجموعی تھا وہ کامیاب ہو گیا ہے. اگر وہ چیزیں نہیں پک کر سکے اور اس مظاہرے سے آپ اپنے نتائج کو اچھی طرح حاصل نہیں کر سکیں تو وہ پھر مظاہرہ آپ کا ناکامی کی طرف چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں آخری اس کا جو حصہ تھا کہ اس کے فوائد کیا ہیں. اس کے فوائد میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح آپ صرف جو عمل کروا رہے ہیں اس میں صرف بچہ جو ہے وہ سنتا ہے. سننے کے بعد اس کے ذہن میں کچھ کرنے کے لیے جو جوش ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، تجسس پیدا ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی وہ اس کو وقت ملتا ہے یا وقت اس کو مظاہرہ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تو وہ اپنے ذہن میں بنے ہوئے نقش کے مطابق عمل کرنے کی پھر وہ کوشش کرتا ہے. اور اس طرح پھر فائدے کے طور پہ میں یہ آتا ہے کہ بچے میں ایک سائنسی جو طریقہ کار ہے اس کا ابھار آ جاتا ہے اور بچہ جو ہے وہ بہت جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس سے پھر ہمیں نتائج جو ہیں وہ آسانی سے ملتے ہیں. تو سب اساتذہ کے لیے میرا یہی مشورہ ہوگا کہ آپ نے اس عمل کو یعنی ڈیمانسٹریشن آف جو میتھڈ ہے ٹیچنگ کا یعنی مظاہرے کا جو طریقہ تدریس ہے وہ اپنائیں اور ہر لیکچر سے پہلے ہی اپنائیں تاکہ آپ نقش بنا کے بچے کے ذہن کو دیں اور بچہ پھر جو کچھ آپ پھر بولیں گے بچہ اس کو غور سے سنے گا کیونکہ اس کے اندر دلچسپی آ چکی ہوگی. اور یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ کتاب کھولیں کسی چیز کو پڑھانا شروع کر دیں تو یہ ایک اچھا عمل طور پہ آج کل کے حساب سے نہیں لیا جا سکتا، بچے میں وہ شوق پیدا نہیں کیا جا سکتا. تو آپ کے 40 منٹ میں 50 منٹ کے پیریڈ میں سے اگر آپ 5 منٹ ہی لگا لیتے ہیں اس چیز کو پڑھانے سے پہلے نقش بنا دیتے ہیں ذہن کے اندر بچوں کا تو آپ بہترین نتائج جہاں پہ آپ کو 40 یا 50 منٹ جو ہے وہ محنت کرنی پڑتی ہے ہو سکتا ہے مظاہرے کے 5 منٹ لگانے سے آپ کو وہی رزلٹ 20-25 منٹ سے بھی پہلے مل سکتا ہے اور ایک اچھا رزلٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اس طرح پھر بچے سے میں خود کچھ لکھنے کی اسکل بھی پیدا ہو جاتی ہے، کچھ خود ذہن میں نقش بنانے کی سوال اور جواب بنانے کی اسکل جو ہے وہ پیدا کی جا سکتی ہے. تو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ اساتذہ کرام کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو آپ نے یہ لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور نئے وزٹر سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور نیکسٹ جو ہے وہ میرا جو ویڈیو ہوگی وہ آپ تک پہنچے اس تعلیم کے بارے میں جس میں آپ کو طریقہ تدریس جو ہے وہ بتایا جائے گا. شکریہ. اللہ حافظ.